अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड मौजूद अगर मैं कुछ हमने ले जनाब मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, तय होगी बात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिखा दिया साफ लिखा हुआ कि भाईजान जो गल तुसी कर रहे हो वो गल को मनने वाली नहीं है लगती। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर इस बात का ऐलान कर दिया गया है उस मीटिंग के अंदर जिसमें इस बात का फैसला किया जाना था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का क्या करना है, क्योंकि वो लोग जो जिनके हवाले से फैसला आया था वो तो धड़ाधड़ जनाब 50-50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के धड़ाधड़ के जनाब हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से खैराबाद कह के जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, हमें आज बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुंतखब रुकन करार दिया जाए। तो वो तो फटाफट इस किस्म के जो है ना वो सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे। अब आगे क्या करें, अब आगे जो सिचुएशन है वो जरा इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां पर बैठा भी हुआ है एक आइंदार, और जब आइंदार बैठे होंगे तो वहां पर जनाब इमरानदारों की दाल कहां करनी है। और ऐसा ही हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अहम तरीन इजलास में, जिसको हेड कर रहे थे जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद थे और लीगल टीम, और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस प्लीड करने वाले वकील जनाब सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब, इन तमाम लोगों ने मिल बैठकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में से जो खामियां हैं, कहते हैं कीड़े कड्डे, बड़ी बारीकी के साथ ना सिर्फ कीड़े निकाले हैं बल्कि ऐसी ऐसी खामियों की निशानदेही की है इस केस के अंदर जो कि बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। इस अहम तरीन मीटिंग में इस बात का फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील दायर की जाएगी, और इस नजर सानी की अपील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के अंदर जो जो खामियां हैं उनको भरपूर तरीके से उजागर किया जाएगा, और कहां कहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने आइन को रीराइट किया है उसकी भी निशानदेही की जाएगी, और किस किस जगह पर आइन की खिलाफ वर्जी की गई है इसकी भी निशानदेही की जाएगी। इस अहम तरीन इजलास में इस बात का भी फैसला किया गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर सानी की अपील का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की जाएगी। मामला तो जूं के तूं रहेंगे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मरूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये खाली हाथ ही रहेंगे। इनको किसी तरह की कोई मखसूस नशिस्त अलॉट नहीं की जाएगी, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। ये इजलास जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जनाब सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने तफसीली तौर पर जो है वो सूरत हाल पर उन्होंने रोशनी डाली, और इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही माजी के एक ऐसे फैसले का हवाला दिया जिस पर अमल दरामद करना एक रूटीन बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो फैसले का हवाला जो है वो इस हद तक ज़रूरी था कि उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम आसान कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसी फैसले की रोशनी के ऊपर जनाब ये जो तातुल आया है इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर फराहम करेगी। यानी वो कहते हैं ना कि 11 नाल भी 5, ये इसी तरह की सूरत हाल जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है। ये क्या क्या इस मीटिंग के अंदर हुआ है और कौन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का हवाला दिया गया है, इस पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब मरियम नवाज साहिबा की, जो तवील अरसे के बाद सियासी मैदान में सियासी अंदाज से एक्टिव हुई हैं। इससे पहले तो वो बतौर वज़ीर आला पंजाब अपनी कारकर्दगी के झंडे गाड़ ही रही थी, लेकिन तवील अरसे के बाद सियासी तकरीर करके सियासी मामलात को उजागर करके जनाब मरियम नवाज साहिबा ने भी एक पैगाम दे दिया कि भाईन सानू हौला ना लेना। और मरियम नवाज ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की धज्जियां उड़ाई हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। मरियम नवाज ने टाउनशिप लाहौर में ये कोई जो सस्ते बाजार लगते हैं उसकी तकरीब से खिताब किया है, और उस तकरीब से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने आइन को रीराइट किया, पीटीआई को वो मैंडेट दिया गया या वो सहूलत दी गई जो उनकी तरफ से तलब ही नहीं किया गया था। मुल्क जब जब बेहतरी की जानिब गामजन होता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की
تو आहनी ہاتھوں سے نبٹا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی ایک بار جب ہو جاتی ہے تو اس کو واپس لے کے آنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو لوگوں کے لیے جو مہنگائی ہے اس کی شرح جو ہے اس کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی میں ضرور کمی ہوئی ہے اور شہباز شریف کو چند مشکل فیصلے بھی کرنا پڑے ہیں، لیکن گزشتہ 4-5 سال سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جہاں پر یہ لوگ آ گئے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم آلو ٹماٹر پیاز کی قیمت معلوم کرنے نہیں آئے، آج انہی کی نااہلی کی وجہ سے عوام کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب آئی ایم ایف کو واپس لانے والا اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، سٹاک مارکیٹ 82,000 پوائنٹ تک پہنچی ہوئی ہے، مارکیٹ میں بلا وجہ تیزی نہیں آئی، 4 سال میں جو تباہی مچی تھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہمارے سامنے جو ملکی معیشت کا حال ہے وہ اسی 4 سال کا نتیجہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ملک میں انتشار پھیلانے والوں کو معصوم اور بے گناہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایک ایسی جماعت ہے جس کا کام فتنہ اور انتشار پھیلانا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر 9 مئی کے ملزمان کو اسی موقع پر سزا مل جاتی، ان کو اسی وقت ہی نااہل قرار دیا جاتا، اسی وقت ہی ان کی جماعت پر پابندی لگائی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کسی کی سہولت کاری کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ تو میں نے ان کی تقریر کے چند ایک پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، کیونکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد مریم نواز کی واپسی اس بات کی طرف اشارہ دے رہی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو ہی ہدف تنقید بنایا ہے، یہ بھی ایک اہم اشارہ ہے اس بات کا کہ مسلم لیگ نون نے پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر اپنے نئے نیریٹو بلڈنگ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے متنازع ترین فیصلوں کو ہی بنیاد بنایا ہے۔ اس کا مطلب بڑی آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو اعلان عطا تارڑ صاحب نے کیے تھے، ان اعلانات پر نہ صرف عمل درآمد ہونے جا رہا ہے، بلکہ اس کیس کا جو بھی فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی درست ہے یا غلط ہے، ہر دو صورتوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں یہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب ان کی طرف سے جو اپلیکیشن آئی ہے نظر ثانی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 مہینے کی چھٹیوں پر ہیں، 2 مہینے کے بعد سنیں گے۔ اب اگر کیبنٹ جس کا اجلاس اگلے ہفتے ہونے جا رہا ہے، اس کیبنٹ میٹنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور 15 دن کے اندر ریفرنس آرٹیکل 17 کے تحت بھجوا دیا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جو فیصلہ جو ان کا ڈیکلیریشن ہے گورنمنٹ کا پابندی کے حوالے سے، اس کو بھی 2 مہینے کے بعد سنے گا؟ اب اگر اس کو 2 مہینے کے بعد سنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ قانونی بنیاد مل جائے گی جس کے وجہ سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا، کیونکہ اگر پارٹی ہی نہیں ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کس کو مخصوص نشستیں دے گا؟ کیونکہ اب تو وہ تمام لوگ جو سنی اتحاد کونسل کے بینر کے نیچے آ گئے تھے، انہوں نے تو وہ چھتری بھی اتار دی ہے۔ اب تو وہ سنی اتحاد جب ڈیکلیریشن جمع ہو گیا، بھی میرے سامنے خبر بھی پڑی ہوئی ہے ایک، جہاں پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے 38 آزاد اراکین کے وابستگی فارم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو پہلے پاکستان تحریک انصاف میں تھے اور اس کے بعد چلے گئے سنی اتحاد کونسل میں، اب سنی اتحاد کونسل سے وہ واپس آ گئے پاکستان تحریک انصاف میں۔ پاکستان تحریک انصاف پر لگ گئی پابندی تو نہ 3 میں رہے نہ 13 میں، اب نہ تو وہ سنی اتحاد کونسل کے اس کے چھتری کے نیچے جا سکتے ہیں، اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی چھتری تھی اس میں تو ویسے ہی 100 چھید ہے، تو لہٰذا ان کا تو اب وہ تو کسی نہ 3 میں نہ 13 میں، تو اس طرح کی جو سچویشن آ گئی، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن تو کہے گا نا جناب حکومت نے لگا دیا پابندی پی ٹی آئی پر، اب پی ٹی آئی کی جماعت ایگزسٹ نہیں کرتی، ریفرنس
ریفرنس چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس فیصلے کے خلاف حکومت آلریڈی آ چکی ہے, حکمران جماعت آلریڈی نظر ثانی کی اپیل میں جا چکی ہے. تو اس صورت میں جب جماعت ہی اویلیبل نہیں ہے تو ہم نے یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ کس کو دینی ہے؟ وہی لوگوں کو دینی ہے جناب جو پارلیمنٹ میں موجود ہے. کیونکہ اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ڈیکلیریشن دے دیتا ہے کہ یہ جو پابندی ہے یہ درست ہے, جس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے, پھر بھی اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین جیت جاتا ہے, تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک رکن اسمبلی ایسا نہیں بچے گا جو اسمبلی میں موجود ہو, کیونکہ سارے کے سارے ڈی سیٹ ہو جائیں گے, سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے, اور سارے کے سارے اگلی ٹرم یعنی جب تک یہ 5 سال کی مدت ختم نہیں ہوگی وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے, نااہل ہو جائیں گے ایک ٹرم کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلیاں ہو جائیں گی سنیاں وچ مرزا یاد پھرے گا. اب اس سچویشن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر سامنے آ کر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جناب ہم اسی طرف جائیں گے جس طرف یہ جو ہے ہواؤں کا رخ جا رہا ہے, تو پھر صورتحال تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے نا. اور اگر یہ صورتحال ویسی ہی ہے جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ جس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے, وہ جو جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا, یہ سپریم کورٹ کے 14 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, اور اس نے سندھ ہائی کورٹ بار بنام وفاقی حکومت PLD 2009 سپریم کورٹ 879, اور اس کیس کا ریفرنس جناب میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب نے بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ میں دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو مخصوص نشستوں کا والا فیصلہ ہے یہ ناقابل عمل درآمد اور ناقابل اطلاق ہے, اور اس کے لیے جو بنیاد ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 14 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. اور اس فیصلے میں اس قانونی اصول کو طے کیا گیا تھا کہ ہر ادارہ اعلیٰ عدلیہ کے صرف اس فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے جو آئین کی بنیادی روح, آئین کے عام فہم اور حقیقی معنوں میں کسی قانون کی بنیادی روح اور قانون کی کسی شق کے عام فہم اور حقیقی معنوں میں سپریم کورٹ کے طے کردہ قانونی اصولوں کے مطابق ہو. اگر سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ جیسا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے آئین کی بنیادی روح, آئین کے عام فہم اور حقیقی معنوں میں کسی قانون کی بنیادی روح اور قانون کی شق سے متصادم ہوگا, تو وہ جو ہے سپریم کورٹ کے طے کردہ انہی قانونی اصولوں کے مطابق غیر مؤثر ہوگا اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا. اور اس حوالے سے وہ جو یہ جو ہے ججمنٹ اس کا یہ جو الفاظ ہیں اس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو مثال جو ایک قانونی پہلو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب کے توسط سے, یہ بات اس میں اسٹیبلش ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس بات کے بہت سارے جواز موجود ہیں کہ کیوں وہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں الاٹ کرتے. اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیں کہ حکومت کو اتحادی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جناب آپ نے PTI کو بین کرنا ہے, تب الیکشن کمیشن اس فیصلے کی روح سے جناب کوئی نہ کوئی اپنے لیے گنجائش تیار کر سکتی ہے. اور اگر پابندی کا فیصلہ کیبنٹ کر لیتی ہے جس کے امکانات ہیں کہ کیبنٹ اس کا فیصلہ کر لے گی, تو پھر اس کی روشنی کے اندر جب جماعت ہی نہیں ہے تو سیٹیں کس بات کی, لہٰذا سیٹوں والا چیپٹر ہو گیا کلوز. اب جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطابق اس کے فیصلے کے مطابق سیٹیں الاٹ نہیں کرتا, مخصوص نشستیں PTI کو نہیں دیتا, تو وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا مطلب یہی ہے کہ PTI کورٹ, اب PTI کورٹ میں جو فیصلہ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ کیا آنا ہے کیا نہیں آنا. لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ چاروں صوبوں کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پورے ملک میں ہے, جو پنجاب سے سیٹیں جیتی جائیں گی اس کے مطابق ہی آگے ریپرزنٹیشن ہوگی نا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے اگر ان کو فیصلہ چاہیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا ہی فیصلہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کا فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے متعلقہ ہائی کورٹس سے ہی رجوع کرنا پڑے گا، اور یہ جو ہے نا کافی ٹائم کنزیومنگ کام ہے، جو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے نا وہ اتنی جلدی ہو جائے گا، کیونکہ اگر چھٹیاں سپریم کورٹ میں ہیں تو چھٹیاں ہائی کورٹ میں بھی ہیں، چھٹیاں سیشن کورٹ میں بھی ہیں، چھٹیاں جو ہے جناب سول جج اور مجسٹریٹس کی عدالتوں میں بھی ہیں، لہٰذا یہ کام اب ذرا لمبا ہو گیا، اور اس 2 مہینے کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کون سا نیا چن چڑھنے والا ہے، کیونکہ نئے چن کی جو ہے نا اس وقت رویت اس کے خاصے امکانات پائے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی بہت زیادہ خبریں گرم ہیں کہ جناب یہ چند چڑھنا اب کچھ زیادہ دور کی بات نہیں۔ اب میرا ضروری سار کیجیے گا، آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔